अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो टॉपिक्स हैं, दोनों बड़े अहम हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद साहब की परफॉर्मेंस या उन्हें कहें उनके रवैये से खुश नहीं है, और क्या उनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है या नहीं, और क्या नया आईजी कहाँ से आएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो माइंस एंड मिनरल के हवाले से है। एक बार फिर एक बिल की मंजूरी, जिसे कहें कि कंपनी की मंजूरी के लिए एक काबीना ने उसकी मंजूरी दी कि खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट एक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रही थी हुकूमत। उसका एक जो एक समरी थी वो मंजूर हुई कैबिनेट से, और उसको अब असेंबली में पेश करना था। उस पर एक सोशल मीडिया की एक कैंपेन चली, और सुहेल आफरीदी साहब ने क्यों मजबूरन उस पर क्या फ़ैसला किया। और ये भी देखेंगे कि क्या सोशल मीडिया जो है तहरीक इंसाफ का, वो पार्टी और हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहा है या वो उनके लिए फ़ायदा मंद है। इस वक्त हुकूमत जो है वो यरगमाल बन चुकी है सोशल मीडिया के हाथों। सूबाई हुकूमत कोई काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे यही खदशा और ख़तरा रहता है कि सोशल मीडिया का रिएक्शन क्या होगा। सोशल मीडिया इतना पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हुकूमती मामला जो हैं वो दरम बरम हो गए हैं। हुकूमत चल नहीं पा रही, जो थोड़े बहुत वो एक्शन लेती है उस पर वो हर वक्त डरते रहते हैं। और सुहेल आफरीदी साहब को अपनी कुर्सी, यकीनन उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिशें भी हो रही हैं, और अगर पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग है अगर वो मेरे ख़िलाफ़ हो गया तो फिर मैं हुकूमत नहीं कर पाऊँगा। बहुत सी मुश्किलात हैं, उन पर बात करते हैं। और डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें। आप लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट्स भी दिया करें। और अच्छे बुरे कमेंट्स मैंने कभी माइंड नहीं किया। और ये जो टली है घंटी, ये टली आप ज़रा इसको दबाएं, और इसके साथ ऑल ऑप्शन आता है, उसको आप दबाएं तो तब ही आपको नया व्लॉग मिल सकेगा। बहरहाल चलते हैं पहले आईजी साहब के हवाले से। तो आईजी जुल्फ़िकार हमीद साहब धीमे लहजे में बात तो करते हैं, लेकिन मामला ये है कि वो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, तकरीबन एक साल पहले उनको यहाँ पे तैनात किया गया था। और वो पहले पंजाब में थे, एडिशनल आईजी थे वहाँ पे। यहाँ पे उन्हें तैनात किया गया, और इस तैनाती के पीछे और कोई नहीं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब थे। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश थी कि जुल्फ़िकार हमीद साहब को खैबर पख्तूनख्वा में तैनात किया जाए। उन्होंने ही यहाँ पे कोर कमांडर साहब से भी कहा, और इस तरह ये जॉइंट वेंचर हुआ, और जुल्फ़िकार हमीद साहब का कुरा उसमें निकला। और खैबर पख्तूनख्वा में एक साल के दौरान अगर हम ये देख लें कि क्या लॉ एंड आर्डर, दहशतगर्दी कम हुई है, तो यकीनन कम नहीं हुई, बल्कि बहुत बढ़ गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन जुल्फ़िकार हमीद साहब का किरदार भी नुमाया है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ नहीं था। फिर दूसरी बात ये थी कि वो पंजाब से आए, तो यहाँ पे आके सेटल होना, चीज़ों को समझना, एरिया के बारे में मालूमात लेना। फिर हर अफसर के बारे में उनको मालूमात नहीं थी कि कौन सा अफसर बेहतर है, कौन सा अफसर ठीक है। ऐसी भी इतलात हैं कि उन्होंने ऐसे अफसरों को भी बहाल कर दिया, या ऐसे एहलकारों को भी बहाल कर दिया जिनको सीरियस चार्जेस पर नौकरी से बर्खास्त किया गया था, या नौकरी से सस्पेंड किया गया था। लेकिन यकीनन उन्होंने किसी को नाराज़ नहीं किया, और जो भी सिफारिश आई है उसको उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया। उसी वजह से अगर आप देखें तो सूबे के अंदर जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें
پولیس کی پرفارمنس خراب ہے، پولیس نے بڑی شہادتیں دی ہیں، لیکن جب کمانڈر جو ہے وہ اس کو کمانڈ کرنی ہوتی ہے، اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس کو افسروں میں سے چننا ہوتا ہے کہ کون سا افسر کہاں پہ بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے، تو میرا خیال میں کہ یہ جو فیصلہ کرنا تھا اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ جو دوسری اہم بات ہے کہ ان کا فوکس ایک طرف جس کی میں یقیناً ایک تائید کروں گا کہ خیبر پختونخوا اور خصوصاً مرج ایریا میں کوئی ایک تھانہ نہیں تھا، وہاں پہ پولیس کے لیے انفراسٹرکچر تعمیر کرنا، اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو ایک تعلق تھا وہ استعمال کیا، اور انہوں نے وہاں سے فنڈز بھی لائے، جو بتایا جا رہا ہے کہ 7 ارب کے قریب تھے، جو مرج ایریا میں وہاں پہ تھانے چوکیاں بنانا تھا۔ اس حوالے سے ان کی یہ جو فنڈز کے حوالے سے ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ہے کہ انہوں نے فنڈز لائے ہیں، اور صوبے میں جو تھانے چوکیاں تعمیر کرنا، پھر بلٹ پروف گاڑیاں نہیں تھی وہ لائے۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بلٹ پروف گاڑیاں واقعی بلٹس کو روک سکیں گی، یا جو پچھلے دنوں ہوا کہ پوری ایک بختر بند گاڑی اڑ گئی اور اس میں سب کے سب شہید ہو گئے، کہ کیا یہی صورتحال ہوگی؟ بہرحال آنے والے دنوں میں ہم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا کہ کچھ ہیلمٹس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو جو ہیلمٹس کے لیے کمپنی آئی تو ٹرائی کیا گیا، تو وہ ہیلمٹس میں سے گولی آر پار ہو رہی تھی۔ اگر کچھ ہیلمٹ ایسے تھے جن پر آر پار تو نہیں ہوئی، لیکن وہ کمپریس ہو گئی، یعنی اگر آپ نے پہنا ہو اور گولی لگے تو وہ کمپریس ہونے سے بھی آپ کا جو اسکل ہے وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ بہرحال جو بھی ایکوپمنٹس لیے جا رہے ہیں، جو چیزیں بھی لی جا رہی ہیں، اس کے آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیلات بھی بتاؤں گا، اور دیکھیں گے جب وہ چیزیں میدان میں ہوں گی، فیلڈ میں ہوں گی تو اس پر بات کریں گے۔ اب صوبائی حکومت کیوں خاموش ہے، کیوں ناراض ہے آئی جی صاحب سے؟ تو 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں۔ اب یہ حکومت نے، چونکہ حکومت تحریک انصاف کی ہے تو پھر تنقید بھی تحریک انصاف پہ ہوتی ہے، تحریک انصاف پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے کہ بھئی ہماری حکومت میں ہمارے ورکروں پہ چھاپے کیوں پڑ رہے ہیں۔ تو یقیناً آئی جی صاحب کی منظوری یا آئی جی صاحب کی جسے کہتے ہیں کہ اپروول کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے، تو تحریک انصاف کی حکومت ناراض ہے۔ ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہری پور سے بھی کچھ شکایات آئی تھیں کہ جی ہری پور کے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پھر پشاور سے اندر جب یہاں بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی ایم کے ورکر اغوا ہو گئے، یہاں سے صنم جاوید اغوا ہو گئیں، تو یہ سارا ملبہ جو ہے وہ پولیس پر آیا۔ تو اسی طرح پھر اگر آپ کو یاد ہو تو سہیل آفریدی صاحب آئی جی صاحب سے ناراض ہوئے کہ جی آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو گاڑیاں محسن نقوی صاحب نے دی ہیں پرانی گاڑیاں وہ واپس کریں، آپ نے وہ واپس نہیں کی، اس وجہ سے بھی ان کے درمیان تھوڑا سا تنازع آیا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کیا جائے، تو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر سے یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ جی صوبہ خیبر پختونخوا کا کوئی افسر ہو اور اس کو تعینات کیا جائے تاکہ اس کو زمینی حقائق کا زیادہ علم ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار حمید صاحب جو ہیں ان کی دلچسپی بھی یہ ہے کہ انہیں پنجاب کا آئی جی تعینات کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ جو آئی جی تعینات ہیں عثمان منظور صاحب وہ جنوری 2023 سے تعینات ہیں، ان کو تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے، تو وہ 2-4 مہینے مزید ہوں گے، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم ان کی ریٹائرمنٹ کب ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے گا پنجاب میں۔ تو ذوالفقار حمید صاحب جو ہیں اس وقت ہارڈ فیورٹ ہیں آئی جی پنجاب کی سیٹ کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیا وفاق اپنا کوئی آئی جی مقرر کرتا ہے یا
صوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کوئی اپنا آئی جی لگوانے میں۔ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ دوسری بات جو ہے وہ مائنز اینڈ منرل مینجمنٹ لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے ہے۔ صوبائی کابینہ میں ایک سمری لائی گئی کہ جی اس کو ہم ایک ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور صوبے میں اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں۔ کابینہ نے اس کی اپروول دے دی اور کہا کہ جی اس کو آپ اسمبلی میں لے جائیں۔ اب اسمبلی میں جانے سے پہلے ہی سوشل میڈیا نے اتنا واویلا مچایا، اتنی تنقید ہوئی کہ میں خود پریشان تھا کہ کسی نے بل نہیں پڑھا ہوگا، کسی نے وہ سمری نہیں دیکھی ہوگی کہ یہ کیا بل ہے، کیا سمری تھی، اور کیا اس کے وہ شک و شبہات اتنے ہیں، پی ٹی آئی میں اتنے اختلافات ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر تو یہ تھا کہ بھئی یہ کمپنی ہوگی، اس کے تقریباً کوئی 9 کے قریب ممبران ہوں گے، ایک سی او ہوگا اس کا، 4 سرکاری سیکٹریز جو ہیں اس کے ممبران ہوں گے، اور ان 4 سیکٹریوں کی منظوری کے بغیر کوئی ایشو کوئی کام نہیں ہوگا، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں گے یہ لوگ۔ پھر اس میں یہ تھا کہ یہ کمپنی جو ہے وہ خود بھی کانٹریکٹ لے سکے گی، اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ جوائنٹ وینچر بھی کر سکے گی، ساتھ ساتھ وہ اس کو یہ بھی تھا کہ وہ لیز بھی دے سکے گی، لائسنس بھی ایشو کرے گی۔ ابھی جو معدنیات کا محکمہ ہے اس کے اندر تو ایکسپرٹس ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو کم از کم سی او اور اس کا عملہ ہے جو معدنیات کو سمجھتا ہو، جو لائسنسوں کے حوالے سے بہتر پرفارمنس کر سکے، ورنہ انلیگل مائننگ تو خیبر پختونخوا میں جاری ہے۔ اب اس پر جو تھا اتنی تنقید ہوئی کہ میں خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ بھئی اگر حکومت ایک فیصلہ کر رہی ہے تو کیا تحریک انصاف کو اپنے ایم پی ایز پر، اپنے وزراء پر، اپنے وزیر اعلیٰ پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ اتنے بے بس ہیں کہ کوئی کام وہ نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا مالا مال ہے معدنیات سے، جب تک ہم معدنیات نہیں نکالیں گے، ہم نہیں اس کو فروخت کریں گے، خیبر پختونخوا ترقی نہیں کرے گا۔ دنیا میں کتنے ممالک جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں صرف مائنز اور منرل پہ۔ اب اس کی چونکہ طلب ہے دنیا میں، تو یہ ایک وقت ہے کہ ہم نکال کے اس سے کچھ نہ کچھ پیسہ کما لیں، ورنہ ایک وقت آ جائے گا جیسے آج آئل پہ لوگوں کا انحصار کم ہو رہا ہے، کل کو یہ مائنز اور منرل پہ بھی لوگوں کا انحصار کم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں پھر کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں صوبے کے اندر ہر پتھر نکل رہا ہے اور وہ انلیگل بھی جا رہا ہے، لیگل بھی جا رہا ہے، کوئی صورتحال اس میں کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں تو بہت سارے اگر آپ کمپنی کی بات کرتے ہیں نا تو بہت ساری کمپنیاں ہیں، جیسے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے کمپنی بنی ہوئی ہے، ویسے اگر آپ دیکھ لیں WSSP بنی ہوئی ہے، اس طرح کی بہت ساری باڈیز ہیں، ہیلتھ جو کیئر کمیشن بنا ہوا ہے، اس طرح کی یعنی ڈپارٹمنٹ سے الگ بنائے ہوئے ہیں تاکہ ڈپارٹمنٹ صرف اس کو دیکھتا ہے۔ اب ہیلتھ پالیسی کو آپ دیکھ لیں نا، ایم ٹی آئی جو ہے وہ بنایا، بہت غلط بنایا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، فنڈز حکومت دے رہی ہے لیکن اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک کمپنی ایسی بناتے ہیں جس میں حکومت، اب اس میں 4 سیکٹریز ہیں، ایم ٹی آئی میں کوئی سرکار کا بندہ نہیں ہے، جو ہسپتالوں کے بورڈ ہیں اس کے اندر بھی کوئی بندہ نہیں ہے، تو ایسے حالات میں جب کہ وہاں پہ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ریگولیٹر بھی ہوگا، یہ اب اس میں کچھ تنقید یہ کی جا رہی تھی کہ جی یہ تو اس قسم کی کمپنی بنائی جا رہی ہے، جیسے وہ پہلے علی امین خان نے جو ایک بل اسمبلی میں لائے تھے، یہ وہ الگ چیز تھی، وہ ایک یہاں پہ ایک پالیسی بنانی تھی کہ کیسے ہم نے معدنیات کو فروخت کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کمپنی بنائیں اور جلد از جلد پالیسی کے لیے نئی پالیسی بنائیں تاکہ لوگ آئیں۔ آپ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، ظاہر انٹرنیشنل کمپنی آئے، وہ ڈگنگ کریں، وہ وہاں سے پتھر نکالیں۔ آپ یہ کریں کہ کانٹریکٹ بہترین بنائیں، ایسا کانٹریکٹ بنائیں کہ جس میں میکسیمم جو ہے، مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ 50-60% جو ہے وہ حکومت کو، لوگوں کو ملے، باقی جو کمپنی آئے وہ اپنا پرافٹ کرے۔ پوری دنیا میں آئل اینڈ گیس میں اگر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں، کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہی ملک جو ہے وہ خود سارے کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ مانگتا ہے،
اور آج کل تو مائنز کے جو یہ پتھر وغیرہ ہیں ان کو اب اگر آپ نے بہترین اس کی تراش خراش کرنی ہے تو پاکستان کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ماہرین ایکسپرٹس کے حوالے کریں. اور سہیل آفریدی صاحب اتنا پریشر آیا کہ سہیل آفریدی صاحب مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو صوبے میں غیر قانونی مائننگ کو ختم کرنے، صوبے کی بہتری کے لیے، صوبے میں مائنز کو فروغ دینے کے لیے اور صوبے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اس کمپنی میں لانے کے لیے یہ میں نے ایک جو یہ بل آیا اس کی ہم نے اپروول دی. اور یہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ صوبے کی ترقی ہو سکے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی. میں دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے لوگ بول رہے ہیں جنہوں نے شاید اس بل کو پڑھا بھی نہیں ہے. بھائی بل کو تو پڑھ لو نا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کسی چیز پہ اعتراض ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس میں وہ لکھا ہوا ہے کچھ جگہوں پہ کہ یہ کمپنی خود بھی کانٹریکٹ لے سکے گی، تو بھئی جب اسمبلی میں جائے گا تو آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے کہ آپ لیں گے. اب دیکھیں نا پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہ بھی بنی ہوئی ہے اس طرح اتھارٹی ہے، وہ بھی اسی طرح کا ایک کمپنی بنی ہوئی ہے، تو وہ بجلی پیدا کرتی ہے. تو پیسہ تو جہاں بھی جائے گا آتا تو آپ یہ تو گورنمنٹ کی کمپنی ہے نا، اس کے اندر ہی پیسے آئے گا، حکومت کو ملے گا نا، لوگوں کو رائلٹی ملے گی. تو ایک چیز اگر حکومت اچھی کرنا چاہ رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب اس میں لکھا ہوا تھا کہ رائلٹی جو ہے 45% چلی جائے گی کمپنی کے پاس، 55% جو ہے حکومت کے پاس. بھئی اگر رائلٹی اس کمپنی کے پاس جائے گی تو کمپنی بھی تو چلانی ہے نا آپ نے. وہ انویسٹر لے کے آئے گی، وہ یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کا عملہ ہوگا، وہ لوگ چیک کریں گے، ایک پورا ایک پروسیس ہوگا، تو وہ اپنا خرچہ بھی تو کرے گی نا. پھر اس کے اندر ایک فنڈز کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ جس میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ چیف سیکرٹری ہیں، اس کے اندر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، سیکرٹری معدنیات ہیں، سیکرٹری فائنانس ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایم ٹی آئی کی طرح اس کو کھولا چھوڑ دیا جو دل چاہے کریں، وہ چیز نہیں ہے. اس میں بعض لوگوں کی جو اعتراضات ہیں، بے شک وہ آپ اعتراضات ہونے چاہیے، لوگ وہ اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ ٹیکسوں سے مستثنیٰ ہوگی. تو بھائی میرے یہ جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی تو ٹیکس سے مستثنیٰ ہے نا. اگر یہ تو سرکاری کمپنی ہے، کوئی پرائیویٹ کمپنی تو نہیں ہے جو ٹیکس دے گی. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ سرکار کی کمپنی ہے، سرکار کے پیسے ہیں، سرکار جب دل چاہے وہ نکال بھی سکتی ہے، وہ لے بھی. اب نے دیکھا کہ پی ڈی او سے انہوں نے پیسے لے لیے جنگلات کے لیے، تو اس طرح پی ڈی اے سے انہوں نے پیسے نکال لیے. تو یہ تو حکومت کے ادارے ہوں گے، سی او حکومت لگائے گی، بورڈ حکومت اس میں ہے کہ جب تک 3 سیکرٹری اگری نہیں کریں گے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. فائنینشیل کنٹرول جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. تو جب اتنے حد تک آپ نے اس کو کور کر دیا تو پھر سوشل میڈیا میں جان بوجھ کر مجھے لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اس کو بیک فٹ پر لے جانے کے لیے ایک کمپین چلائی جاتی ہے. اور اس میں وہی لوگ ملوث ہیں جو علی امین صاحب کے وقت میں جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا تھا. حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ پالیسی بھی ٹھیک ہے. اس پالیسی کے اندر اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مائنز اینڈ منرل کمپنی آتی ہے یہاں پہ ڈگنگ کے لیے، وہ امریکہ سے آتی ہے، تو کیا وہ نہیں آ سکتی؟ بھئی آپ کھولیں گے نا اپنے لوکل انویسٹر کے لیے نہیں بلکہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے آپ کو کھولنا پڑے گا اپنا ملک. چائنیز آ جائیں، امریکنز آ جائیں، جرمن آ جائیں، تاکہ وہ ایک بیڈنگ پروسیس میں آئیں اور پھر اس میں وہ جو بھی کانٹریکٹ وہ جیتے ہیں. اور ہاں البتہ ٹیکنالوجی انہیں کہا جائے کہ بھئی یہاں پہ لگائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اب کمپنی جب آئے گی تو روزگار لوگوں کو ملے گا، رائلٹی لوگوں کو ملے گی، ٹرانسپورٹیشن جو ہے لوکل لوگ کریں گے، کھانا پینا سارا یہ لوکل لوگوں کے پاس ہوگا. اگر وہ یہاں پہ اپنی جو لیبارٹریز ہیں، جو ان کی جو فیکٹریاں ہیں وہ لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے را مٹیریل نکال کے اس کو انہوں نے تراش خراش بھی یہاں کرنی ہے، تو وہ بھی یہاں پہ اگر آپ ایک کنڈیشن رکھ دیں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جب یہاں پہ لگائیں گے تو وہاں بھی روزگار ملے گا، پھر ہمارے لوگ ٹرین ہو جائیں گے، پھر مشینیں یہاں پہ آ جائیں گی، ٹیکنالوجی آ جائے گی. یہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں صوبہ اربوں خربوں روپیہ کما سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ سارا سیاست کی نظر ہو رہا ہے. اور
ہمارے پاس ایک اگر آئل اینڈ گیس نکل رہا ہے تو رائلٹی ہمیں مل رہی ہے، ہمیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں ڈیم بنے ہیں تو 109 ارب روپیہ ہمیں ہر سال مل جاتا ہے، تو کیا ہمیں تکلیف ہے اس سے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مائنز اینڈ منرل میں صرف آپ نے اپنے حق پہ پیرا دینا ہے، آپ نے اس ایگریمنٹس کو دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اس میں کتنی، ہمیں کتنا مل رہا ہے اور جو انویسٹر ہے اس کو کتنا مل رہا ہے۔ ایک بندہ آ کے اربوں روپیہ لگائے گا تو وہ بھی تو کچھ کمانے کے لیے آئے گا نا۔ تو لہٰذا اس کو صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صوبے کا کتنا فائدہ ہے، لوگوں کا کتنا فائدہ ہے، اور ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اور اگر وہ جو انویسٹر ہے وہ اس کو کچھ ملتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ، ہاں، آپ بالکل بیٹھ جائیں اور ایکسپرٹس کو بٹھا دیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں کریں، لیکن آپ ایکسپرٹس کو بٹھائیں اور پھر وہ ایکسپرٹس جو ہیں لوگوں کو بریف کریں کہ جناب یہ پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور ایک بندہ نہیں سمجھتا اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، پھر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں نا اس کے اوپر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور غدار سہیل افریدی جو ہے وہ اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور جی جناب وہ ملا ہوا ہے، وہ جناب یہ پارٹی سے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کے حکم کی عدم عدولی کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کی بات کر کے صوبے کے انٹرسٹ کو جو ہے نا یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کچھ لوگ۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات، اور میں بار بار لکھتا ہوں کہ دیکھیں ایکسپرٹس کو بٹھائیں، ایکسپرٹس کے حوالے کر دیں۔ اب ساری سیاسی جماعتوں سے کہیں کہ ایک ایک بندہ دے دیں آپ کو ایکسپرٹ، سارے مل کے پالیسی بنا لیں، صوبے کا مفاد ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف بھی جو ہے اپنے ایک دو تین ایکسپرٹس ہائر کرے، وہ ایکسپرٹس کو ہم کو بتا دیں کہ جی اس میں کوئی غلطی ہے۔ پھر اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ یہ چلا جائے تو اس پہ تجاویز آ جائیں گی، آپ عوام سے بھی لے لیں تجاویز، اس کو مشتہر کریں، عوام سے تجاویز لیں، اس کے بعد آپ اس کے اوپر اسمبلی میں ڈسکشن کر لیں اور اس میں چینجز کر کے آپ قانون منظور کر لیں۔ یعنی کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی چیز اگر چینج کرنی ہے تو آپ بالکل کر لیں۔ تو آج کا ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ دو اہم ایشوز تھے، اس پر بات کرنا بڑا ضروری تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔